MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। 30 मई 2025 जुमा का दिन है। 9 मई 2023 को मुल्क भर में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए। अस्करी और दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा कि ये 9 मई के वाक़यात जो हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश रचाई गई। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों और एस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से ये मौक़िफ़ रहा कि 9 मई को दरअसल मुनज़्ज़म फ़ौजी बगावत के ज़रिए अनान इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। बहरहाल 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को जब गिरफ़्तार किया गया तो इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। ये कहा गया कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये शरपसंद हैं, उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ़्तार करें और सज़ा दें, हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर ये जो लोग गिरफ़्तार हुए थे, न सिर्फ उन्हें कानूनी इमदाद फ़राहम की गई बल्कि उनकी रिहाई के लिए बाकायदा मुहिम चलाई गई और उनके हक़ में जो है वो आवाज़ उठाई गई। एक मौका पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अगर ये जो लोग ज़ेर हिरासत हैं, अगर माफ़ीनामे जमा करवा के उनकी जान छूट सकती है, अगर उनके ख़िलाफ़ यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान देने से उनकी जान बख्शी हो सकती है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप माफ़ीनामे जो हैं वो लिख के दे दें। और अब आजकल ये दावे भी किए जा रहे हैं कि उसके बावजूद किसी ने माफ़ीनामा जो है वो जमा नहीं करवाया। तो हकीकत क्या है, ये क्या मामला और माजरा था? मैंने इस हवाले से जिन नौजवानों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया गया, न सिर्फ मैंने उनके अहल खाना से राब्ता किया, उसके अलावा पुलिस हुकाम से मैंने बातचीत की, जेल हुकाम जो हैं उनसे राब्ता करके मैंने मामलात को जो है वो समझने की कोशिश की, इन सवालात के जवाबात ढूँढने की जो है वो कोशिश की। और मैं चाह रहा हूँ कि इस पर एक पूरी सीरीज़ जो है वो की जाए और तमाम हक़ाइक़ आपके सामने जो है वो रखे जाएँ। इस सिलसिले का जो पहला व्लॉग है वो आज आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो जनाब ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने ये जो गोएबल्स की एक फ़ौज तैयार कर रखी है। गोएबल्स आप जानते हैं कि हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, वज़ीर इत्तलात था, तो उसके ही ये सारे शागिर्द हैं। तो इमरान खान साहब ने ये जो गोएबल्स की फ़ौज तैयार कर रखी है, जो बयानिया बनाते हैं और झूठ की बुनियाद पे जो है वो चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करते हैं। तो इनका तरीक़ा वारदात ये है कि पहले दरोगो यूट्यूबर्स जो हैं वो झूठी मज़लूमियत की कहानियाँ जो हैं वो बयान करते हैं। फिर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, उनके व्लॉग्स को, उनकी यूट्यूब वीडियोज़ को वो शेयर करते हैं। और इस तरह क्या होता है कि एक तरफ तो ये जो यूट्यूबर्स हैं उनकी रीच बढ़ती है, उनके व्यूज़ में इजाफ़ा होता है और उनके लिए डॉलर्स का एहतमाम किया जाता है ताकि उनके मुँह को खून लगा रहे और वो ये डॉलर्स के धंधे में वो यकतरफ़ा ट्रैफ़िक का सिलसिला जो है वो जारी रखें और तहरीक इंसाफ के हक़ में जो है वो बात करते रहें। दूसरी तरफ अपने पैरोकारों को भी, जो नौनिहालाने इनकलाब हैं, तिफ़लाने इनकलाब हैं, उनको भी उन्होंने नया चूरन और नया मंजन बेचना होता है ताकि उनका लहू गरम रहे और वो इस कल्ट से जो है वो जुड़े रहें। तो ये दो तरफ़ा मफादात के तहत ये पहले जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो ये बातें करते हैं। फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्हें शेयर करके, ट्वीट करके न सिर्फ उनको उनकी बात में वज़न पैदा करते हैं, उनकी रीच बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जो कारकुन हैं उन तक भी ये बयानिया जो है वो पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे एक यूट्यूबर हैं अदील राजा साहब, कुछ दिन पहले उन्होंने एक सनसनीखेज़ किस्म का जो है वो व्लॉग किया जिसका थंबनेल था कि 9 मई तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा। तो उनकी ये जो वीडियो है, ये कासिम सूरी साहब जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने ये वीडियो अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो है वो कासिम सूरी साहब ने शेयर की। अब इस वीडियो में जो व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं अदील राजा साहब,
وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر لاہور ہاؤس پر حملے کے کیس میں جو ملزم ہیں ان پہ بہت مظالم جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، اور ان میں سے 5 جو ملزم ہیں وہ تو جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ سنیے، یہ بھی کہا انہوں نے کہ ملٹری کسٹڈی میں ان کے ناخن تک جو ہے وہ اکھیڑ دیے گئے، تو یہ ذرا سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کا یہ کیس تھا۔ جناح ہاؤس اس کا نام ویسے ہی رکھا گیا ہے، بیسیکلی کور کمانڈر ہاؤس کیس۔ 5 ملزمان اس میں وفات پا چکے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں پر کس کس قسم کا تشدد کیا گیا؟ اگر آپ تفصیلات جان لیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناخن تک اکھیڑے گئے ملٹری کسٹڈی میں لوگوں کے، بدترین تشدد کیا گیا۔ یہ جو یوٹیوبر ہیں عدیل راجہ صاحب، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ 5 جو ملزم ہیں جناح ہاؤس حملہ کیس کے، وہ فوت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اور ملٹری کسٹڈی میں ان کے ناخن تک جو ہے وہ اکھیڑ دیے گئے ہیں ملزموں کے۔ تو یہ جو دوران حراست تشدد کی بات ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 5 افراد کے وفات پا جانے کی خبر ہے یہ کہاں سے آئی، کیونکہ عدیل راجہ ہی نہیں اور بھی بہت سے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا 5 جو ملزم ہیں وہ دوران حراست تشدد کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس پہ ایک بیانیہ بنا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو میں نے اس پہ جیل حکام سے بھی رابطہ کیا، پولیس حکام سے بھی جو ہے وہ بات کی کہ یہ 5 افراد جو ہیں، 5 ملزم جو ہیں، وہ دوران حراست ان کی ہلاکت ہو گئی ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، اور آپ نے خبر بھی جو ہے وہ باہر نہیں آنے دی۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ لیکن جب مجھے اس کی معاملے کی تفصیل معلوم ہوئی تو میں حیران رہ گیا، اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے، مخصوص اینگلنگ کی جاتی ہے، اور ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ پتہ چلا جناب کہ چند روز پہلے جب اس مقدمہ کی سماعت ہوئی 24 مئی 2025 کو، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں جناح ہاؤس حملہ کیس کی جب سماعت کی تو اس میں 254 افراد پہ فرد جرم عائد کی گئی جناح ہاؤس حملہ کیس میں، جن میں عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، روبینہ جمیل ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں جن کی تعداد 254 ہے، ان جن میں سے بیشتر لوگ ضمانتوں پہ رہا ہو چکے ہیں، ان پہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی۔ اور اس موقع پر پولیس کی طرف سے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن جاوید آصف صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ 254 افراد پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، 10 افراد جو مفرور ہیں انہیں پہلے ہی اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ 5 افراد جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ اب یہاں سے خبر اٹھا کے چلا دی گئی یوٹیوبرز کی طرف سے کہ جی دوران حراست ناخن اکھیڑے جا رہے ہیں اور 5 افراد جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو میں نے جب اس معاملے کی کوئی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، یہ دوران حراست فوت نہیں ہوئے۔ دراصل یہ وہ ملزم ہیں جن کو پولیس گرفتار نہیں کر پائی، اور گرفتار ہونے سے پہلے ہی وہ طبعی طور پر ان کی وفات ہو گئی، اور چونکہ وہ فوت ہو گئے لہٰذا ان کے نام عدالت میں پیش کیے گئے اور انہیں اس مقدمہ سے خارج کر دیا گیا۔ تو یہ ہے اصل بات، جس کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں کتنا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، کتنے مظالم جو ہیں وہ قیدیوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے یوٹیوبرز کی طرف سے، اور جیسے میں نے بتایا کہ پھر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اس جھوٹ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اسے شیئر کر کے باقاعدہ اپنے کارکنوں میں جو ہے وہ پھیلا کے۔ تو یہ جو انسانی لاشیں نوچنے والے گدھ ہیں، وہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں صرف جو یوٹیوبرز ہیں ان کا دھندا چلنا چاہیے، ان کے ڈالرز آنے چاہیے، انہیں ویوز آنے چاہیے، اور جو رہنما ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ چمکنی چاہیے۔ تو وہ لاشوں پہ مسلسل جو ہے وہ سیاست کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو قیدی ہیں یہ 2 طرح کے ہیں۔ اگر ہم اب
اس پہ بات کریں کہ تشدد کے جو دعوے ہیں وہ کس قدر درست ہیں. تو یہ دو طرح کے قیدی ہیں. ایک تو وہ ملزم ہیں جنہیں فوج کی تحویل میں دیا گیا تھا، فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف ٹرائل چلایا گیا اور ٹرائل مکمل ہونے کے بعد انہیں سزائیں سنا دی گئیں اور اب وہ جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کر رہے ہیں. دوسرے وہ قیدی ہیں جن کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں اور ان کے مقدمات ابھی تک چل رہے ہیں، کنکلوڈ نہیں ہوئے، ان کے خلاف ابھی فیصلہ نہیں آیا. تو یہ دو طرح کے قیدی ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ موجود ہیں. تو ان کے ناروا سلوک کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ صنم جاوید صاحبہ اور عالیہ حمزہ اور دیگر جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، جب یہ جیل میں خواتین موجود تھیں تو تب بڑا ایک پروپیگنڈا کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ کہا گیا، بیانیہ بنایا گیا کہ ان خواتین کے ساتھ جیل میں جنسی زیادتی کی گئی ہے، اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ کہا گیا. لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس میں آپ ٹھیک ہے پولیس کی بات نہ مانیں، آپ جیل حکام کی بات جو ہے وہ نہ مانیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سچ بات جو ہے وہ نہ بتا رہے ہوں، آپ مجھ پہ بھی یقین نہ کریں، لیکن ان خواتین نے خود آ کر باہر جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہوا کہ جیل میں کس قدر انہیں پرتعیش ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا تھا، کیسی سہولیات دی جا رہی تھی اور کیسا وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ انہیں دیا جا رہا تھا. ان قیدیوں کو مشقتی کی سہولت دی گئی، ان خواتین کو جیل میں باقاعدہ پارلر اور فیشل کی سہولت دستیاب تھی. جب عدالتوں میں پیشی کے لیے انہیں لایا جاتا تھا تو باقاعدہ کپڑے استری ہوئے، جوتے، باقاعدہ بیگ، باقی لوازمات، باقاعدہ میک اپ، بال بنے سنورے ہوئے، لپسٹک لگائی ہوئی، فیشل جیل سے کروانے کے بعد باقاعدہ بن ٹھن کے یہ عدالتوں میں پیشی کے لیے جو ہے یہ خواتین آیا کرتی تھیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود صنم جاوید صاحبہ نے ایک پوڈ کاسٹ جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب جیل کا دورہ کرنے آئے اور اچانک وہ جو پارلر تھا جہاں پہ خواتین کا فیشل ہو رہا تھا، خواتین قیدیوں کا، اس کے اندر چلے گئے تو خواتین نے چیخنا چلانا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو اس پوڈ کاسٹ میں صنم جاوید صاحبہ نے کیا فرمایا ذرا سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جیل میں انہوں نے کس طرح کا وقت گزارا اور کس طرح کا وقت جو ہے یہ گزار رہے ہیں اور اس کے برعکس تاثر کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری مشقتیاں تھی، جو ہیلپر تھی ہم نے رکھی، ٹارچر تو خیر کیا ہی کر سکتے تھے، ہر جیل میں پارلر ہوتا ہے اور پتہ ہے بڑے مہنگی سروسز دیتے تھے وہ، وہاں پہ فیشل کرتے تھے تو وہ تو باہر والے ریٹ ہی رکھے ہوئے تھے. ہم تو کوئی ہم میں تو کہتی ہوں ہم نے جیل میں کوئی ڈرامہ نہیں چھوڑا. ہم عید والے دن صبح اٹھ کے باہر نکلے اپنی چکیوں سے تو وہاں تو ماحول ہی اور تھے، مہندیاں، چوڑیاں، ہیل والے جوتے، فراک، لہنگے. تو دوران حراست جو تشدد کی کہانی ہے وہ تو آپ نے صنم جاوید کی زبانی جو ہے وہ سن لی، لیکن جہاں تک دروغ گوئی کی بنیاد پہ بیانیہ بنانے کی بات ہے تو یہ جو بیانیہ سازی کا طریقہ واردات ہے یہ دو طرفہ ہے. ایک تو میں نے بیان کیا کہ جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے جو یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں وہ کوئی بے پر کی اڑاتے ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما پھر اسے شیئر کرتے ہیں اور یوں بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی ٹویٹ کی جاتی ہے، کوئی بیان دیا جاتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کے پھر یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو ولاگرز ہیں، یہ پھر قیامت برپا کر دیتے ہیں. دیکھیں جی کیا ہو گیا، پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوئی، آج تک کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا. ایک تو جیسے پہلے بھی میں کئی ولاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ 10 اپریل 2022 سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ان کی یادداشت جو ہے وہ کھو چکی ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، آج تک کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا. تو تحریک انصاف کے رہنما کوئی اس طرح کی پھلجھڑی چھوڑتے ہیں، کچھ طرح کی بات کہتے ہیں
اور پھر یہ اسے لے کے جو ہے وہ طبلے بجانے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں, وکیل ہیں, جن کا نام ہے ابوذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ, اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ سابق چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار صاحب کے جو ہے وہ داماد ہیں, اور جب ان کے سسر چیف جسٹس تھے تو ان کے حوالے سے بڑے قصے اور کہانیاں مشہور تھے, ان پہ پھر کبھی کسی جو ہے وہ بات کریں گے. تو ابوذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ جو ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کوٹ لکھپت جیل سے پریشان کن اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں, وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اس ٹویٹ کے بعد جہاں صف ماتم بچھی, نوحہ گری کی گئی سوشل میڈیا پہ, وہاں اس کے بعد پھر جیسے میں نے بتایا کہ جو یوٹیوبرز نے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سنبھال لیں, اور انہوں نے اس پہ ولاگز کرنا شروع کر دیے. بالخصوص عمران ریاض خان صاحب نے جو ہے وہ اس پہ ولاگ کیا اور دہائی دی کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, کس طرح کا سلوک قیدیوں کے ساتھ جو ہے کیا جا رہا ہے. تو یہ ذرا سنیے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, پھر ہم اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ابوذر سلمان نیازی صاحب نے 2 چیزیں رپورٹ کی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں بڑی خوفناک ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو قیدی بند ہیں نا, خاص طور پہ وہ قیدی جو ملٹری کورٹس والے ہیں, ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی. جنہوں نے معافی مانگ لی انہیں چھوڑ دیں گے, جنہوں نے معافی نہیں مانگی ان کے ساتھ پھر اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ابوذر سلمان نیازی کی ٹویٹ کو بنیاد بنا کے تو یہ نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, بالخصوص جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ قیدی ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. اور ساتھ ہی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے معافی مانگ لی انہیں چھوڑ دیا گیا, اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ ایک اور عجیب و غریب کہانی ہے. ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ آپ معافی نامے جمع کروا دیں, میرے خلاف بیان دینا ہے, جان آپ کی چھوٹ سکتی ہے تو آپ بیان دے دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے باوجود کسی نے معافی نامہ جمع نہیں کروایا. دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ جی جنہوں نے معافی نامہ جمع کروا دیا انہیں چھوڑ دیا گیا. تو اس حوالے سے ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے. میں آپ کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے معافی نامہ جمع کروایا, اور کیا واقعی جنہوں نے معافی نامہ جمع کروایا انہیں چھوڑ دیا گیا, انہیں سزائیں نہیں دی گئی. تو اس پہ ہم آئندہ ولاگ میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.